अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सारा आलम और आज मेरे साथ मौजूद हैं अमीना सैयद। अमीना सैयद किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। ये पाकिस्तान की पहली खातून हैं जिन्होंने एक मल्टी नेशनल इदारे में एज अ डायरेक्टर काम किया। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन्होंने पाकिस्तान में लिटरेचर फेस्टिवल्स का इनेकाद किया और उनको फ़रोग़ दिया। कराची लिटरेचर फेस्टिवल की ये फाउंडर रही हैं और अभी हाल ही में इन्होंने लंदन में पाकिस्तान अदब फेस्टिवल का इनेकाद किया है। ये यहाँ टोरंटो में आई हैं साउथ एशिया फ्यूचर कॉन्क्लेव को रिप्रेजेंट करने और उसमें जो है पार्टिसिपेट करने एज अ प्रेजेंटर एंड की नोट स्पीकर, जो कि 15 फरवरी को हो रही है हार्ट हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में। अमीना को उनकी खिदमात के लिए 2005 और 2013 में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ फ्रेंच अवार्ड ऑफ नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स जैसे एजाज़ात से नवाजा गया। अमीना ने पाकिस्तान में ख़वातीन की तालीम के लिए बहुत खिदमात अंजाम दी हैं। आइए अमीना से कुछ गुफ्तगू करें। हाउ आर यू अमीना? जी, आई एम वेरी वेल, थैंक यू सारा। टेल आवर ऑडियंस अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ कि आप क्या खिदमात जो है पाकिस्तान में सर अंजाम देती रही हैं ओवर द इयर्स। जी, कोशिश रही है मेरी। असल जो जिन कामों में मैं मुलविस रही हूँ 30 साल से भी ज़्यादा, वो पब्लिशिंग, और उसमें मेरा हमेशा यही मौक़िफ़ रहा है कि ऐसी किताबें हों हमारे बच्चों के लिए। स्कूल के सारे तालिब इल्म हैं यूनिवर्सिटीज़ के, कि ख़ास तौर पे वो किताबें उनके लिए मौजू हों, उनका जो कॉन्टेक्स्ट हो पाकिस्तानी हो, हमारा कल्चर उसमें दिखाया जाए, और हमारे फूल और सब्ज़ा और जानवर और पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है वो उनको नज़र आए। तो लेकिन हो वो वर्ल्ड क्लास और वर्ल्ड क्वालिटी की किताबें। तो हज़ारों की तादाद में मैंने किताबें पब्लिश की, स्कूल टेक्स्ट बुक्स और जनरल बुक्स। और दूसरा मेरा यह था कि पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है, इतने लोग रिसर्च कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, कि उनकी किताबों, उनका जो रिसर्च है वो हम पब्लिश करें, वो किताबें। उसके अलावा फिर मुझे ये एहसास हुआ कि हमारे जो अदीब हैं वो दुनिया में किसी से कम नहीं है, लेकिन इनको वो शोहरत और वो इज़्ज़त जो और दुनिया में लोगों को मिलती है वो नहीं मिल रही थी। तो इसलिए मैंने फिर ये कराची लिटरेचर फेस्टिवल शुरू की 2010 में, और फिर 2019 से मैंने अदब फेस्टिवल शुरू की। लंदन में भी शुरू की मैंने पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल, और उसका भी मकसद ये था कि जो हमारे अदीब हैं, राइटर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, वो आएँ और उनकी किताबों पे तबसरा हो, और फिर उनको एजाज़ात भी मिलें, अवार्ड्स मिलते हैं, बेस्ट फिक्शन अवार्ड, बेस्ट नॉन फिक्शन अवार्ड। और मैं तो कहती थी मैं चाहती हूँ कि ये सेलिब्रिटीज़ बन जाएं। जी माशाल्लाह, बिल्कुल हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं जी। है। आपके कुछ इरादे हैं कनाडा में बिलखुसूस जो है लिटरेचर फेस्टिवल्स को लाने की? जी तो बहुत चाहता है कि यहाँ भी एक करें, और देखिए इंशाल्लाह अगर मौका मिलेगा तो करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर। सो अमीना, आप यहाँ साउथ एशिया फ्यूचर कॉन्क्लेव में एज अ कीनोट प्रेजेंटर आई हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद आपके ख्याल से क्या है, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही शानदार आइडिया है कि ये साउथ एशिया फ्यूचर कॉन्क्लेव की जाए, और मेरा तो ये मकसद है कि यहाँ जो साउथ एशियंस हैं, एक तो ये है कि वो आपस में मिले जुलें, और समझिए कि आपस में उनका राब्ता रहे, और वो मिल के साउथ एशिया को एक रीजन की तरह प्रमोट करें। और दूसरा ये है कि ये एक समझिए कि जो बहुत ही पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का और साउथ एशिया का इस कॉन्क्लेव के ज़रिए लोगों को पेश होगा। और मेरे ख़्याल में ये इस किस्म के बहुत ज़रूरी हैं कि ये इतनी माशाल्लाह इतनी बड़ी कम्युनिटी है कनाडा में, तो इनके लिए एक बहुत ही एक अच्छा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म बन जाएगा अगर ये कॉन्क्लेव का, साउथ एशिया फ्यूचर कॉन्क्लेव। आप क्या मसाइल देखती हैं साउथ एशिया के इस वक्त हमारे रीजन के हिसाब से, जो इस वक्त साउथ एशिया को दरपेश है?
دیکھیے میرے خیال میں دو ہیں، مطلب یہ سیاست کو میں ہٹا کے میں کہہ رہی ہوں، ایک تو غربت ہے وہاں، پورے ساؤتھ ایشیا میں جو غربت پھیلی ہوئی ہے، پروگریس ہو رہی ہے اور چیزیں وہاں بہتر ہو رہی ہیں، لیکن جس رفتار پہ ہونی چاہیے، اور یہ بہت اہم ہے کہ غربت سے کس طرح بچایا جائے، چونکہ اس سے تعلیم پہ بھی فرق پڑتا ہے، اس سے صحت پہ بھی فرق پڑتا ہے، اور جب تک بچوں کو صحیح غذا نہیں ملے گی، ان کی صحت صحیح نہیں ہوگی، وہ پڑھ بھی نہیں سکیں گے۔ تو ہمیشہ میں کہتی ہوں صحت اور تعلیم ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور اس میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو مسائل ہیں، ظاہر ہے یہ اکانومی بہتر ہوگی، سیاست اچھے لیڈرز آئیں گے، سنسیئر لیڈرز آئیں گے، تو پھر وہ کریں گے ان چیزوں کا حل نکالیں گے، لیکن ابھی یہ بہت بڑے مسائل ہیں، اس پہ ہمیں بہت کام کرنا ہے تعلیم اور صحت میں۔ جی بالکل۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو ساؤتھ ایشین ڈائسپورا یہاں پہ رہ رہا ہے، بالخصوص ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے جی کیونکہ آپ اور میں دونوں کا تعلق جو ہے جی پاکستان سے ہی ہے، تو بالخصوص پاکستانی عوام یہاں پہ جو رہ رہی ہے وہ پاکستان کے لیے کس طریقے سے جو ہے صحت اور تعلیم کے حوالے سے، جیسے آپ نے مینشن کیا، جی کیا ہم کر سکتے ہیں یہاں سے بیٹھ کے جو تاکہ وہاں کی عوام جو ہے وہ بینیفٹ کر سکے آپ کے حساب جی، سے؟ میرے خیال میں بہت ان کا اہم کردار ہو سکتا ہے پاکستانیوں کا جو یہاں ہے کینیڈا میں۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے صحت کے حوالے سے میں کہوں گی کہ اکثر یہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ یہاں سے جو بڑے بڑے جو ڈاکٹرز ہیں وہ جب پاکستان آتے ہیں چھٹیوں میں یا اپنے خاندان سے ملنے، تو وہ اپنا وقت والنٹیئر کرتے ہیں وہاں اسپتالوں میں، وہ کوئی ایک مہینے کی چھٹی لے کے آ کے وہاں والنٹیئر کرتے ہیں کام، اور اس سے نہ صرف جو ان کی ایکسپرٹیز ہے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بیسٹ پریکٹسز وہاں سے جو لے کر آتے ہیں، انوویشن اور آئیڈیاز جو آتے ہیں، وہ پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں یہ چاہ رہی ہوں کہ تعلیم میں بھی ہمیں چاہیے نئے نئے آئیڈیاز چاہیے، ہمیں انوویشن چاہیے، بیسٹ پریکٹسز، کہ جو لوگ یہاں تعلیم کے شعبے میں ہیں ملوث، وہ آ کے پاکستان میں اپنا شیئر کریں اور لوگوں کو بتائیں، اور اگر تھوڑا سا اپنا وقت بھی والنٹیئر کر لیں، جیسے کسی گورنمنٹ اسکول میں جا کے اپنا وقت دے دیں کچھ، تو بہت بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں بھی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا نام جو ہے، پاکستان کی امیج اچھی کریں، پاکستان کے بارے میں لوگوں کو آگہی ہو، چونکہ میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کا جب لوگ سنتے ہیں تو سمجھے ایک اسٹیریو ٹائپ وہ ہے امیج، تو اس میں تبدیلی لانی چاہیے، وہ یہ لوگ کر سکتے ہیں کہ یہ سمجھے ہمارے سفیر ہیں، ہمارے پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں۔ جی بالکل، آپ تو خود ایک سفیر کے طور پہ کام کرتی ہیں کہ آپ تہذیب کو، ثقافت کو، کلچر کو، لٹریچر کو، سب کو جو ہے نا پروموٹ کرتی ہیں، لیکن اس وقت جو پاکستان میں ایک نا امیدی سی چھائی ہوئی ہے، اسپیشلی جو ہماری ینگر جنریشن ہے، اس کو کس طریقے سے جو ہے نا ہم مورلی اپلفٹ کر سکتے ہیں یا اس کو بوسٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں ہم ایز پاکستانیز جو اوورسیز ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں جو باقی نا امیدی چھائی ہوئی ہے کافی پاکستان میں، ان کو جا کے جب یہ لوگ یہاں بھی یہ کر سکتے ہیں کہ میں تو چاہتی ہوں کہ یہاں بھی یہ ادبی میلے ہوں، لٹریچر فیسٹیولز ہوں، پاکستان کے جو ادیب ہیں، مطلب یہ جو بڑے بڑے ادیب ہیں یقیناً ان کو تو بلائے جائے، لیکن ابھی وہاں ہمارے بہت ابھرتے ستارے بھی ہیں پاکستان میں، جن کو لکھنے کا پڑھنے کا شوق ہے، ان کو موقع دیں، اور ان کو اگر یہاں کسی طرح کوئی ادبی فیسٹیول ہو تو ان کو موقع دے کہ وہ آ کے اپنی جو کتابیں ان کی شائع ہوئی ہیں ان کی باتیں کریں۔ لیکن جب بھی وہ پاکستان آتے ہیں تو وہ جیسے ٹیلی ویژن پہ یا ایسی جگہ پہ کہ جہاں ان کا امپیکٹ ہو، ان کو مخاطب ہوں، ان کو کانفیڈنس دیں، ان کو سکھائیں،
جو باہر رہ کر جو ان کو ظاہر ہے یہاں کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ان سے شیئر کریں. آپ کچھ اپنے پروجیکٹس کے حوالے سے ناظرین کو بتائیں گی کہ آپ کے کیا کیا پروجیکٹس جو ہے پاکستان میں چل رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ لوگوں کو کے لیے خدمت انجام دے رہی ہیں؟ سب سے جو میرا اہم پروجیکٹ ہے وہ تو ایک میں نے نئی پبلشنگ کمپنی بنائی ہے، لائٹ سٹون پبلشرز. اور اصل میں پاکستان میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی فارن پبلشر ہے تو بس وہی یہاں کام کر سکتے ہیں. تو میں نے یہ پبلشنگ کمپنی شروع کر کے میں نے یہ اپنی طرف سے کوشش کی کہ لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھیے پاکستانی بھی ورلڈ کلاس پبلشنگ ہاؤس چلا سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ اب مجھے 5 سال ہو گئے ہیں اس کو کرتے کرتے، اور ایک سے بڑھ کے ایک رائٹرز اور آتھرز ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ ہماری کتابیں شائع کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک سمجھے ایک پلیٹ فارم ہے پاکستانی رائٹرز کے لیے. ساتھ ساتھ جو ایڈیٹرز ہیں، السٹریٹرز ہیں، ڈیزائنرز ہیں، ان سب کو آن دا جاب ٹریننگ مل رہی ہے اور یہ پبلشنگ کو آگے بڑھا رہے ہیں. دوسرا میرا پروجیکٹ ہے ادب فیسٹیول. لٹریچر فیسٹیولز میں کرتی ہوں، اور پورے یہ ادب ہر سال ہوتی ہے، 5 ہو چکی ہے ہماری. اس میں ہم نے 5 پاکستانی خواتین کو ہم نے ٹریننگ کی، جو ہمیں برٹش کاؤنسل نے سپورٹ کیا تھا. 90 گھنٹے کی ہم نے ان کو ٹریننگ کی کہ آپ لٹریچر فیسٹیول کیسے کریں گی. اور پھر ہم نے ٹریننگ کے بعد ان سے کروائی، پوری نہیں کہ ہم تو 2 3 دن کی کرتے ہیں. ہم نے ان سے کہا کہ آپ ایک سیشن کر لیں ایک اس کے لیے، تو تاکہ ان کی اس میں پوری سمجھیے پختہ ٹریننگ ہو جائے. چونکہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ جو لٹریچر فیسٹیول ہے یہ ایک تحریک بن جائے پاکستان میں. یہ نہیں کہ ایک ادب فیسٹیول ہو رہی ہے یا 2 3 اور ہونی ہے، ہر محلے میں ہر شہر میں ہونی چاہیے. اس کے لیے ہمیں لوگوں کو ٹرین کرنا ہے، تو اس کی ہم نے شروعات تو کر لی ہیں. ہم بالکل چاہیں گے کہ آپ ادب فیسٹیول کینیڈا میں بھی لے کے آئیں، اور اگر ہماری طرف سے کوئی سپورٹ چاہیے ہو تو ہم بالکل، پاکستانیز یہاں کینیڈا میں کافی ایکٹیو ہیں جی اور جو ہے ثقافت کو پروموٹ بھی بہت کرتے ہیں. بالکل. ہماری بالکل کوشش ہوگی کہ آپ کو بھی جو ہے نا یہاں پہ موقع ملے کہ آپ ایک ادب فیسٹیول یہاں بھی آرگنائز کر سکیں. آپ ساؤتھ ایشیا فیوچر کانکلیو میں خواتین اور گرلز ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، تو آپ کے نظریے میں لڑکیوں کو کیا مسائل درپیش ہیں بالخصوص ساؤتھ ایشیا اور پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جیسے ممالک میں تعلیم کے حوالے سے؟ جی دیکھیے، ایک تو یہ ایک سوچ ہے اکثر والدین کی کہ ہمیشہ بیٹوں کو پریفرنس دیں. اگر وہ اتنا سب جیسے 4 5 بچے ہیں اور تو اس میں اگر سب کو نہیں تعلیم دے سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے، تو ہمیشہ بیٹوں کو آگے کر دیتے ہیں. اس میں ہمیں تبدیلی لانی ہے سوچ میں. اور دوسرا یہ ہے کہ اب جیسے وہاں اکثر والدین خود بھی جو بھیجنا بھی چاہتے ہیں، جیسے کسی اگر گورنمنٹ اسکول میں بھیجنا چاہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسکول ان کے گھر سے کتنے دور ہے. اگر لمبا راستہ ہے تو وہ گھبراتے ہیں کہ بیٹی کو اتنے دور ہم کیسے بھیجیں. اور پھر باؤنڈری والز ہونی چاہیے اسکول میں. اکثر اسکولوں میں باؤنڈری وال نہیں ہوتی، اس سے بھی والدین گھبراتے ہیں، یا صحیح قسم کے ٹوائلٹس نہیں ہوتے. تو انفراسٹرکچر پہ ہمیں بہت کام کرنا ہے لڑکیوں کے لیے، تاکہ پیرنٹس کو میں یہ کانفیڈنس ہو کہ بچیوں کو اسکول بھیجیں. اور ویسے ہمیں ہر قسم کی سپورٹ ہمیں دینی چاہیے. جو کبھی کبھی کوئی ڈونر آ جاتا ہے تو والدین کو وہ تھوڑا بہت ان کے گھر میں ان کو سپورٹ دیتے ہیں، آٹا دیتے ہیں، تیل دیتے ہیں گھر کے لیے، اگر وہ بچی کو اسکول بھیجیں. تو میرے خیال میں ہمیں بہت انکریج کرنا پڑے گا والدین کو، ان کو کانفیڈنس دینی پڑے گی. اب جیسے سٹیزنز فاؤنڈیشن ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لڑکیوں کو اسکولوں میں، اور لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں والدین کے پاس جا کر ان کو سمجھانا پڑتا ہے، ان کو سب بتانا پڑتا ہے، پھر وہ کنونس ہوتے ہیں کہ بچیوں کو اسکول بھیجیں. انفراسٹرکچر کے علاوہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے بھی اقدام ضروری ہیں.
جی تو ایسی کیا آپ کے حوالے سے یا آپ کے خیال میں ایسے کیا اقدام لیے جا سکتے ہیں جس سے جو سوچ ہے اس میں تبدیلی لائی جائے؟ آج کل ویسے بھی پاکستان میں سوچ میں تبدیلی کی کافی بات چیت ہو رہی ہے، لیکن جو تعلیم اور شعور کے حوالے سے آگہی کی بات ہو رہی ہے اس میں کیسے جو ہے تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ میرے خیال میں اب آج کل ٹیکنالوجی کا اتنا دور ہے یہ کہ سوشل میڈیا کے ذریعے مطلب جیسے کچھ لڑکیوں کو ہم وہ رول ماڈلز بنا دیں جنہوں نے پڑھ کے اور مطلب بہت اچھا کام کیا، کنٹریبیوشن ہوئی ان کی، ایسی خواتین اور عورتوں کو ہمیں رول ماڈل بنانا چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے کہ آپ کچھ اس کے بارے میں کچھ کہیں، اور وہ ہمیں بہت سوشل میڈیا میں پروموٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کا اثر ہوتا ہے۔ اگر ایسی عورتیں جن لوگوں نے مطلب ان کا انفلوئنس ہوتا ہے اور لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، تو ان کی مدد ہمیں لینی چاہیے، اور میرے خیال میں وہ بہت ہی خوشی سے وہ دیں گی یہ اس قسم کی۔ تو یہ اور لٹریچر فیسٹیول سے ہم بہت کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ اس پہ وہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی سیشن کہ تعلیم پر، اور کیوں لڑکیوں کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے، اور کس طرح ان کے والدین کو کنونس کریں کہ وہ اپنی بچیوں کو اسکول بھیجیں، اور اس پہ نہ وہ سوچیں کہ بس جیسے ہی بچی جوان ہوگی شادی کر کے گھر میں بٹھا دیا۔ اس پہ ہمیں تبدیلی لانی ہے، اور ہو سکتا ہے ٹیلی ویژن کے پروگرام میں، فیسٹیولز میں، سوشل میڈیا پہ۔ جی بالکل، شعور اور آگہی پہلی سیڑھی ہے کسی بھی معاشرے میں سدھار کا۔ بالکل یہ کانفرنس جس میں آپ آئی ہیں، جس میں آپ شرکت کریں گی، یہ بھی ایک طریقے سے ایک سیڑھی ہے جہاں پہ جو ہے نا لوگ بیٹھ کے ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے جتنے بھی چیلنجز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ میری تو بہت ایکسپیکٹیشن ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی جب پتہ چلا کہ یہ ایسی کانفرنس ہو رہی ہے، اور اس میں ایک سے بڑھ کے ایک آپ کے اسپیکرز آ رہے ہیں، اور میں نے ان کی لسٹ دیکھی، تو اس کے ذریعے بھی سمجھیے ایک بہت ایک پاورفل پیغام جا سکتا ہے پاکستان کے بارے میں، ساؤتھ ایشیا کے بارے میں، اور میرے خیال میں یہ بھی ایک ذریعہ بن سکتا ہے کہ جس میں لڑکیوں کا جو اہم کردار ہونا چاہیے تعلیم میں اور صحت میں، اس پہ باتیں ہوں، گفتگو ہو، اور اسی طرح سوچ میں تبدیلی آتی ہے۔ جی، یہ کانفرنس ایک ذریعہ ہے جس میں ہم نے انڈیا سے اور پاکستان سے اسپیکرز کو بلا کے ساتھ میں بٹھا کے ان سے جی ساؤتھ ایشیا کے مسائل کے حوالے سے بات کی جائے گی، اور اس میں ایک چیز جو بڑی کامن ہے وہ ہے مسائل، جو کہ ہمارے اور غربت، صحت، تعلیم، یہ تینوں مسائل ایسے ہیں جو کافی ساؤتھ ایشین کنٹریز سے ریزونیٹ کرتے ہیں۔ تو جب ہم ایک غیر ملک میں آ کے ایک ساتھ بیٹھ کے اپنے مسائل کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ اپنے خطے میں ہم ایک ساتھ جو ہے مل کے کام کر سکتے ہیں؟ اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ۔ جی ہاں، میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ لوگ 3 ممالک سے یا جو لوگ آ رہے ہیں اس کانفرنس میں، یہ الگ الگ ملکوں سے ہیں، لیکن یہاں ٹورانٹو میں یہ فائدہ ہے کہ سب موجود ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں ویزا لینا ہے، جو آج کل وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے ہمارے خطے میں کہ آنا جانا، لیکن ان لوگوں میں آپس میں اگر بات ہوگی، دیکھیے اگر بات ہو، ایک دوسرے کے تجربے اور ایکسپیرینسز آپس میں ان پہ گفتگو ہو، تو اس سے قربت پیدا ہوتی ہے اور دوستی بڑھتی ہے، ہارمنی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ تینوں کو آپ ساؤتھ ایشیا کانکلیو میں، فیوچر کانکلیو میں ایک پلیٹ فارم پہ آپ لوگ لا رہے ہیں، اور یہ سمجھیے ایک وہ مثال بن جائے گی کہ جب یہ پاکستان میں اور انڈیا میں جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ یہ لوگ تو آپس میں اچھی طرح مل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور دیکھیے مسائل سب کے ایک ہی ہیں، تو اس پہ شیئر کر سکتے ہیں کہ کس طرح وہ مسائل کو حل کر رہے ہیں، اس سے بھی ایک دوسرے سے کے ایکسپیرینس سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کا یقیناً ایک مثال بن جائے گی پاکستان میں کہ ہمیں بھی کرنا چاہیے ایسے۔
جی بالکل. آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا ٹائم نکالا. آپ پاکستان سے آل دا وے اس کانفرنس کے لیے آئیں. کوئی پیغام آپ اوورسیز ساؤتھ ایشینز کو دینا چاہیں گی جو ہمارے ناظرین دیکھ کے جو ہے آپ سے مستفید ہو سکیں؟ جی شکریہ، بہت شکریہ کہ مجھے آپ نے بلایا ٹورانٹو، اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں آ کر. میرے خیال میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ جو یہاں ہم سب جو ڈائسپورا میں ہیں پاکستانی، اور یہ سمجھیے کہ نمائندے ہیں پاکستان کے، اور ان کو ہر چیز میں یہ دیکھنا چاہیے جو بھی یہ کام کریں کہ اس کا پاکستان میں کیا اثر ہوگا، دنیا میں کیا اثر ہوگا، اور ایک پاکستان کے لیے وہ بن جائیں، امبیسڈر بن جائیں، پاکستان کے نمائندے بن جائیں، اور ان کے ذریعے پاکستان کا جو امیج ہے اس میں بہتری آئے. شکریہ امینہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرامز مزید انعقاد ہوتے رہیں گے، اور جیسا کہ لٹریچر فیسٹیول کی آپ نے بات کی، آئندہ آنے والے سالوں میں یا نیکسٹ ایئر یا اس کے اگلے سال ہم ایک فیسٹیول یہاں پہ، ادبی فیسٹیول یہاں بھی منعقد کر سکیں گے، اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ اگر آپ اس کو لیڈ کریں گی تو. جی بالکل، میں تو بہت شوق سے کروں گی، اور بہت شکریہ کہ آپ اس میں آپ سپورٹ کریں گی. بہت شکریہ سارا کہ آپ نے مجھے بلایا. تھینک یو سو مچ. شکریہ ناظرین. آج ہم نے امینہ کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائی. ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح آپ لوگوں کو اور پاکستانی سیلیبریٹیز یا پاکستانی ستارے جو ہیں ان کو یہاں مدعو کرتے رہیں اور آپ سے جو ہے ملاتے رہیں. شکریہ بہت بہت.